अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ी बिजी थी तो ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड नहीं है, लेकिन जो भी है धमाकेदार और दिल की धड़कनें रोक देने वाली एपिसोड है। आज है हक स्पेशल एपिसोड। तो ये कैसी होगी, क्या खूबसूरती से इसको मैंने लिखने की कोशिश की है और आप पढ़ के बताएंगे कि मैं इसमें कितनी कामयाब हुई हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्जा एपिसोड 20। लेट्स स्टार्ट। आप कहो दिलारा, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? मुसलसल इस लड़की की ढिठाई पर पारान ने सोचा, जरा इसे शर्म दिलाए। पर यहाँ ऐसी सोचें सरासर बेकार थीं। तो जल्दी पैदा तुम हुए, मैं क्यों मुंह थकाऊं आप करके। वो अभी भी लापरवाही से ही बरहस्तगी बरकरार रखे तकरार करने में लगी थी। बारान ने खुद ही शर्म करने का फैसला कर लिया कि दोबारा इसे ना टोकेगा। उसका हाथ पकड़े जबरदस्ती ही इसलिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। जब वो ठीक कार के पास रुकती, उसका हाथ भी खींचे बारान को रोक गई। पहले तो बारान उसकी ताकत पर हैरान था। लगती तो इतनी मजबूत नहीं थी जैसे इस पहाड़ आदमी को खींच कर रोक चुकी थी। कहाँ लेकर जा रहे हो? बारान ने इस बार हशमगीन निगाहों में दिलारा को लिया, जो ये बोंगा सवाल करे, ऊपर से अनजान बनी जवाब की मुंतजिर थी। इन सातों के साथ पार्टी करने? बेवकूफ, इस लड़की की बाजू तोड़ने जा रहा हूँ। अभी बताया तो है। क्या तब से राग गा रहा हूँ जो पल्ले नहीं पड़ रहा? वो काट खाने को दौड़ता बोला कम, कराया ज्यादा। दिलारा ने आंखें छोटी किए, बिगड़े बारान को ग्रे आंखों में फोकस किया। हर बात माननी जरूरी है? वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा कर जरा संभल कर रुकी। बारान ने इसे तसल्ली से देखा, जैसे जानना चाह रहा हो कि वो क्या चाहती है। ये वाली अशद जरूरी है। तुमने आजमाया है मुझे। मैं पहली और आखिरी आजमाइश पर पूरा ना उतरूं, ये काफी शर्म की बात हुई ना। वो इसे साफ गोई से मामला समझाने में लगा था। दिलारा के माथे पर बल आए। तुम्हें क्यों लगा ये आखिरी आजमाइश है? वो अभी भी महसूस होने ना दे सकी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बारान ने सरसरी सा इतराफ का जायजा लिया, जैसे वो कोई पुर असर लफ्ज ढूंढ रहा हो। उसकी जात तक उसके बकौल इस लड़की के रूबरू बेअसर हो जाती थी। फिर बात का वजन कहाँ रहता? अभी और आजमाइश भी लोगी क्या? वो यूं था जैसे ये सुनकर खौफ खा गया हो। पहले इरादा था, पर अब तुम्हारी हवा निकली देखकर कैंसल। वो दिल जली मुस्कुराहट बारान की तरफ उछाले जाकर आज बैक सीट बैठी, तो बारान का गुस्सा जैसे मजीद दहका। आगे आकर बैठो। वो पीछे बेनियाज बनी बैठी दिलारा को सख्ती से पुकारा, तो वो मिरर पार खड़े बारान को मुतमईन निगाहों से देखने लगी। आगे तुम उसे बिठाना जिसके सामने तुम्हारी हवा ना टाइट हो। मेरे डर और खौफ की वजह से ख्वामखा तुम्हारा सांस रुक गया और गाड़ी कहीं जा लगी तो तुम्हारी खैर है, मुझे चोट लग सकती है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। वो जिच करती बोली, और बारान ने उसकी बक बक मजीद ना सुनी और डोर खोले उसको बाजू से दबोचते बाहर निकाला। वो ऐसी वहशी पकड़ पर बारान को आजर्दगी से घूरने लगी। घूरती रही जब तक वो उसे वैसे ही बाजू से पकड़े पैसेंजर सीट की तरफ ना लाया, और फिर जबरदस्ती पकड़कर दिलारा को बिठाए, खुद भी आकर ड्राइविंग सीट संभाली। उसका गुस्से और गजब को अपने अंदर कंट्रोल करने पर सांस बेतरतीब वाकई हुआ था, जो दिलारा को न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई हक नहीं है तुम्हारे पास। वो शिकवा की ना होती अपनी दर्द करती बाजू सहलाए बोली। बारान का चेहरा स्पॉट था, इंतहाई संजीदा, कि दिलारा को उल्टा खौफ इससे आया। जानता हूँ, उस लड़की के घर का एड्रेस बताओ। बारान ने बिना इसे देखे टू दी पॉइंट खुरदरे लहजे में पूछा। दिलारा कुछ ना बोली।
اس کا دھیان باران کی گردن پر لگے خشک ہو چکے خون کی طرف تھا۔ وہ خراش بھیانک تھی، جیسے اس لڑکی نے پوری قوت سے وہ نیلز گردن میں گاڑ دیے ہوں۔ دلارا، اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ وہ باقاعدہ اونچا چلایا تو دلارا اپنے خیالات سے چونک کر باہر نکلی اور باران کا چہرہ بغور تکنے لگی۔ تم میری چیخیں کیا روکو گے؟ تمہیں تو الٹا خود چیخنا پسند ہے میری طرح۔ دو کھل کر چیخو پکار کرنے والے لوگ کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف پھیرا، پھر تلخی سے مسکرائی۔ آزمائش کا ٹائم ختم، مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ باران کے ہاتھوں نے دفتن بریک لگائی۔ وہ گاڑی روکے گردن گما کر دلارا کو دیکھنے لگا۔ نہیں کر رہا ڈراپ، کیا کر لوگی؟ وہ بھی شدید عاجز آتا بدلحاظی پر اترا۔ کچھ نہیں کروں گی، دلارا نے چہرہ اس کی طرف پھیرتے سیدھا سباہو کہا۔ باران کی رگوں میں خون ابال کر اب یہ لڑکی پھر سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ باران کا دماغ خراب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیوں اتنی اذیت پسند بن رہی ہو؟ میری بات مانتی کیوں نہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ وہ اب بھی اپنی بازو سہلا رہی تھی اور دفتن باران کو اپنی سخت پکڑ پر شرمندگی گھیر گئی۔ غصہ تو کہیں دور جا بسا۔ دلارا نے بازو سہلانی روک کر نفی میں گردن گمائی۔ تمہیں ہو رہا ہے؟ دلارا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں نہیں ہو رہا درد؟ کاش وہ یہ پوچھ لیتی تو باران کو جواب دینے میں آسانی ہوتی۔ نہیں، باران نے اسٹیئرنگ پر واپس پکڑ جماتے سامنے دیکھتے بس اتنا ہی کہا۔ نہ جانے وہ کس سبز سے گزر رہا تھا کہ گردن کی رگیں تن گئی، ان میں گزرتا لہو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ گریٹ، تم یہیں اتار دو مجھے، میں پیدل جانا چاہتی ہوں۔ ایڈوانس واک سٹیپس پورے ہو جائیں گے آج کے۔ گاڑی کا ڈور ان لاک کر دو۔ دلارا نے ڈور کھولنا چاہا پر وہ اس کے کہنے کے باوجود لاک ہی تھا۔ نہ تو سب کلیئر کیے بنا تم جاؤ گی، نہ یہ ڈور کھلے گا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے حتمی انداز میں کہتے بولا۔ تو کچھ دیر دلارا اس سے دیکھتی رہی، پھر وہ عجیب بکھرا ہوا مسکرائی۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، میں بس جانا چاہ رہی ہوں۔ پیدل چلنے کا موڈ ہے، کسی فضول سے انسان کی کمپنی لینے کا بالکل سٹیمنا اور موڈ نہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ وہ بنا دبے اور بنا خوف اپنا مفہوم بتانے لگی، اور اس کا لفظ لفظ صرف دکھاوے کی بیزارگی سے اٹا تھا۔ در حقیقت وہ یہاں سے ہلنے تک کی خواہش مند نہ تھی۔ بات کریں، ٹیبل ٹاک۔ وہ پھر سے نرم پڑا اور دلارا آئیبرو چکا کر اسے گھوری کہ وہ اسے یوں ٹریٹ کیوں کر رہا ہے، حالانکہ لگ رہا تھا بس چلے تو دلارا کو شوٹ کر دے۔ پر وہ کس مقصد کے لیے؟ دلارا نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ بے مقصد؟ وہ اریٹیٹ نہ ہونے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ بے مقصد کام نہیں کرنے چاہیے۔ چلو ڈور کھولو۔ وہ اس قدر ڈھیٹ تھی کہ حد ختم، پر ساتھ بھی باران یلدرم جیسی باز نہ آتی مخلوق تھی۔ اس گواہ سے مل لو اگر، اور کوئی بات نہیں مانی، پھر میں تمہیں شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ باران نے ڈور ان لاک کر دیا، پر دلارا اس کی بات سننے اس کی طرف دیکھتی بنا کچھ کہے ڈور کھولتی باہر نکلی۔ سڑک کنارے شام کی سرد ہوا اور سردی نے جیسے باہر نکلتے ہی اس کے پورے وجود کو جکڑ سا لیا۔ مت دکھانا شکل، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ایک بار مزید تم نے گواہ سے ملنے کو کہا تو تم انجام دیکھ کر بہت پچھتانے والے ہو۔ وہ اس کی بات سنتا خود بھی ڈور کھولے باہر نکل کر پٹختے اس کی طرف بڑھا، جیسے اس لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالے گا۔ آخر کس قسم کی ڈھیٹ لڑکی ہو تم؟ تمہیں میری بے بسی نظر نہیں آ رہی کہ میں اگر اس پر تمہیں فورس کر رہا ہوں تو زندگی موت جیسا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے قدموں میں اپنی تکلیف سے تو زنجیر ڈال گیا، پر جب دلارا اپنی تکلیف اگلتی تو یقیناً وہ زنجیر نہیں گلے کا توق محسوس ہوتی۔
وہ رکی اور بلا کا سکون چہرے پر سجائے پلٹ کر باران کے واپس قریب آ رکی۔ ان کی قربت اور نزدیکی روح فرسا تھی، اور اگر منع کرنے والے کی کیفیت بھی تم سے مختلف نہ ہو تو میں اس گواہ سے کبھی نہیں مل سکتی تھی، نہ کوئی گواہی سن سکتی تھی۔ میں نے اس گواہی کا کہ دنیا میں موجودگی ہے یا نہیں بس یہی پتہ لگوانا تھا۔ تم نے کر دی نا میری بات پوری۔ اب میں اس گواہ سے ملوں یا بنا ملے تمہاری بات مان لوں، یہ میری چوائس ہے یا نہیں؟ وہ بھی بے تاثر گرے آنکھوں سے بولتی گئی۔ ہاں ہے یا نہیں پر دلارا کی آواز کانپی تھی۔ میری تسلی کے لیے ہی صحیح اسے سن لو ایک بار۔ اب کی بار باران نے پھر سے اس کو قائل کرنا چاہا، اور وہ سوچ چکا تھا اب نہ مانی تو اس لڑکی سمیت اس معاملے پر لعنت بیچ کر ابھی کے ابھی واپس برمن چلا جائے گا۔ وہ بنا کچھ کہے مڑ گئی۔ دلارا کی آنکھیں بے انتہا تھکن کا شکار لگی۔ میں نے ابھی کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں سن سکتی۔ تم نے غور نہیں کیا میری بات پر؟ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، یہ ناممکن سا ہے۔ تمہارے سر درد کی فکر کرتے کرتے اپنا سر درد کروا بیٹھی ہوں۔ اگر تم نے مزید ایک بار یہ کہا، سر کی نسیں کولیپس ہو جائیں گی۔ میری نہیں تمہاری باران۔ وہ اسے سب کچھ اچھے سے سمجھاتی آخری چار لفظوں کے لیے واپس پلٹ کر ان امبر آنکھوں میں اذیت سے جھانکی۔ کیوں ایسا کیا کرو گی؟ وہ سخت بے بس تھا، اتنا کہ اس کی امبر آنکھیں پھیکی لگیں یہ سوال کرتے۔ میں دوستوں کی قدر کرتی ہوں، انہیں اپنا قہر نہیں دکھاتی، اس لیے مجھے اکساؤ مت۔ تمہیں کہا ہے نا تم موج کرو۔ سمجھو دلارا نام کا وجود اس دنیا میں کبھی آیا ہی نہ تھا۔ وہ اب کی بار سوچ سے زیادہ نرم پڑی۔ پھول کی پتیوں سے نرماہٹ دلارا کے لہجے سے ٹپکی تھی۔ سمجھنے سے سچ تھوڑا ہو جائے گا، تم تو آئی بھی اور اتنا جی بھی چکی ہو، یہی سچ ہے۔ وہ اب اسے تکلیف دے رہا تھا، یوں بلا وجہ کی شکایت کرے۔ میرا دنیا میں آنا ایک بڑا مسئلہ تھا جانتی ہوں، پر کیا کروں، جتنی زندگی لکھ دی گئی وہ تو کاٹنی ہے۔ کوشش ہوگی جن کو ناپسند ہوں ان کی زندگی سے کوسوں دور رہوں۔ وہ مزید نرم مسکرائی۔ یہ نرمی باران کے زخمی تڑپتے دل پر چابک سی رسید ہو رہی تھی۔ تم کوسوں دور رہو گی مجھ سے؟ وہ بے ارادہ پوچھ بیٹھا تو دل گرفتہ ہنسی۔ ہاں، ناپسند جو ہو۔ تم نے تو فوراً بات سمجھ لی، سمجھدار باران یلدرم۔ وہ باران کی آنکھوں میں اس دل ہراش ہنسی سے دھول جھونک چکی تھی۔ تمہاری عمر میں مجھے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ تھا، اور ایک تم ہو زبان ہی نہیں رکتی تمہاری۔ وہ اب کی بار سخت غصہ ہوا اس لڑکی کی ایسی باتوں سے جو ذہنی ٹارچر تھی۔ تمہیں اب بھی دنیا کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ پھر مسکرائی، اس کی مسکراہٹ زہر قاتل تھی۔ اچھا تمہیں پتہ ہے دنیا کا؟ وہ لڑنے لگا۔ آخر کیا پتا تھا اسے دنیا کا جو وہ اکڑ رہی تھی؟ بہت اچھے سے۔ یہاں جو دل دکھا نہیں پاتے وہ خود دکھ جاتے ہیں، تو اگر کھل کر جینا چاہتے ہو دل دکھانے کا ہنر سیکھ لو، خوش رہو گے۔ وہ اس کے فضول مشورے پر برہم ہوا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ وہ درستگی پر اتر آیا۔ وہ درستی پر اتر آیا۔ میں نے مفت میں دیا، چاہو تو لے لو، چاہو تو کک کر کے کہیں پھینک دو، تمہاری مرضی۔ اب میں جا سکتی ہوں اگر تمہارا یہ میلو ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو۔ وہ اب بھی نرم ہی مسکرا رہی تھی۔ باران نے اس کی دونوں بازوؤں کو دبوچتے اپنے چہرے کے قریب دلارا کو لاتے سلگتی نظروں میں اس کے پرسکون چہرے کو فوکس کیا۔ میلو ڈرامہ؟ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے جو کب سے میں بکواس کر رہا ہوں؟ دلارا ڈری نہیں، بس اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ سر درد کی کس بھیانک شدت کا شکار ہے۔ مذاق اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق دل نہیں دکھاتا جبکہ بکواس دل چیر دیتی ہے۔ وہ جانے اسے کیا کیا دو جملوں میں جتا گئی۔ مطلب میں دل چیر رہا ہوں تمہارا کب سے؟ دلارا نے محسوس کیا اس شخص کے ہاتھوں کی درد دیتی پکڑ اور گرفت ڈھیلی پڑنے لگی ہے۔ وہ باہدہ ایسا بھی نہیں چاہتی تھی۔
बकवास तुमने खुद कहा अपनी बातों को, मैंने तो नहीं कहा। वो सादगी से बात समझा गई। मुझे तुम्हारी छुपाई तकलीफ काट कर खा रही है, तभी ये बकवास कर रहा हूँ। वो बेबसी से उसको देखता कह बैठा। दिलारा की मुस्कुराहट भी उजड़ गई। तकलीफ का ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले का दिल भी चीर दिया जाए। जब कोई किसी चीज से मना करे तो समझ जाना चाहिए कि उससे ये करना मुमकिन नहीं। मैं ऐसे नर्म लहजे में कभी बी से भी मुखातिब नहीं हुई जिससे तुम्हें समझाने की कोशिश की, पर ढीठ कौन है ये साफ है। वो जो चाहती थी वो हो गया। बारान के हाथों की गिरफ्त दिलारा की बाजुओं पर सख्त हुई, उसे दर्द देने लगी। वो कर्ब से भर गई कि उसकी कोई ख्वाहिश आज से पहले इस उजलत में कभी पूरी नहीं हुई, पर इस शख्स से जुड़ी ख्वाहिशें जादुई असर में लिपटी थी। मुझे बताओ क्यों नामुमकिन है इस गवाह से मिलना? मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अब की बार वो परेशान लगा, सख्त बेताब। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी? वो बरहमी से बोली। बारान ने हाथ ढीले करते छोड़ भी दिए, जिसे कह रहा हो मेरी भला से भाड़ में जाओ। तुम मुझे इस ढिठाई से तकलीफ दे रही हो दिलारा। ठीक कहा तुमने। मजीद मैंने तुमसे कुछ पूछा तो मेरे दिमाग की रगें सच में कोलैप्स हो सकती हैं। वो इससे दूर हटकर हार मानते बोला तो वो उससे देखने लगी जैसे कोई पूरी जान से लरस जाता है। ज्यादा दर्द है क्या? वो उसकी तरफ बढ़ी। लहजा, अंदाज और तकलीफ सब बदले और बारहान को सच में दिल डूबता महसूस हुआ। ये देखकर जैसे वो बेख्तियार उसके पास आ रुकी, तब सादे जवाब की मुंतजिर थी। तुम्हारे अंदर का शोर खा जाएगा मुझे दिलारा, कुछ मत समझो मुझे। नफरत बरकरार रखो पर मुझसे तलाफी का हक तो मत छीनो प्लीज। वो बेबसी के आखिरी दर्जे पर खड़ा था। उसके तर्जुमान इस शख्स के टूटते लफ्ज थे। वो थक गई थी इस शख्स की एक सी रट से। नफरत किस काफिर को थी? नफरत करने वाले एक सर दर्द पर तड़प जाते हैं अगर तो हाँ नफरत थी उसे। नफरत करने वाले अगर चाहते हैं सब खत्म ना हो, एक तकरार ही की डोर हायल रहे, रिश्ता किसी भी बहाने से किनारे से ही सही अटका रहे। ये सोचने वाले अगर नफरत में मुब्तला होते हैं तो हाँ उससे नफरत ही थी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें किस जुबान में समझाऊं कि इन दो के नाम तक मेरे वजूद से जान खींच लेते हैं। मैं जानती हूँ इस गवाह से मिलने के बाद मैं अपनी फितरत के हाथों इस खोज पर लग जाऊंगी कि आया ये गवाह सच्चा है या झूठा। मुझे किसी शय या शख्स का एतबार नहीं। ऐसा नहीं मैं करती नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं। तुम बार बार मुझे क्यों मजबूर करते हो? आखिर तुम्हें मैं किस तरह समझाऊं कि मेरे अंदर ऐसी सिचुएशंस हैंडल करने का हौसला नहीं कि मैं किसी तीसरे के मुंह से सुनूं कि हाँ मैं नाजायज नहीं। जिन दो ने मेरी जिंदगी जहन्नम जैसी बनाई उनके मुंह से इकरार चाहिए। शायद तब मेरे अंदर लगी आग बुझ सके, मेरी जिंदगी को साथ बुझा सके। तुमने पूरा दिन मेरा दिल चीरा है और अब तुम अब भी मजलूम बने खड़े हो कि सर फट जाएगा तुम्हारा। मेरा क्या जिसका दिल फट रहा है तुम्हारी एक सी डिमांड पर। अब वो सिर्फ बोली नहीं, चीखी थी। इस कदर की ये कब्र वाली तकलीफ से दुगनी अजियत थी जिसने दिलारा का पूरा वजूद कपकपा सा दिया। ठीक है नहीं कह रहा, तुम पुरसुकून हो जाओ। वो उसकी तरफ बढ़ा पर वो उसके हाथ बेदर्दी से झटक गई। नहीं तुम पुरसुकून हो पहले। वो इसी तरह जवाबन चीखी जबकि उसके यूं चीख कर भी कहे बेबस लफ्ज बारान का पूरा वजूद जकड़ गए कि वो इस तरह पागल होती भी बस उसके सुकून की तालिब थी। मैं पुरसुकून हूँ, प्लीज कॉम डाउन। वैसे नरमी और प्यार से दोनों हाथों से थामते बोला, पर वो नफी में गर्दन हिलाए मचलती गहरे गहरे सांस लेती मुसलसल इनकारी थी। नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। ऐसे लगता है मुझसे पहले मर जाओगे। वो अब भी चीखी। उसकी आवाज में इस लड़की का सारा डर उदाया जो वो छुपाने के कब से जतन कर रही थी। जिया भी तो तुमसे पहले था, तो ऑफ कोर्स मरूंगा भी पहले। इससे मेरे सुकून का क्या ताल्लुक? चुप हो जाओ। ये सड़क पर खड़ी चीखोगी तो आते जाते लोग समझेंगे मैं भी लुच्चा लफंगा हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ तुमसे।
وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں برتا اس بے قابو چڑیل کو سنبھالنے میں لگا ہلکان تھا جو سنبھل ہی نہ پا رہی تھی۔ اسے باران کے سوا کوئی دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ رونے پر بھرپور ضبط کرے سرخ ہو رہی تھی اور یہ دیکھنا باران کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اسے روتا کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایسا باران کو بس اس لڑکی کی ذرا سرخ آنکھیں دیکھ کر ہی اندازہ ہونے لگا تھا۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ تم روئی تو مجھے مار دو گی دلارا۔ یا اللہ، اس کے آنسو چھین لے، بھی میرے پاس برداشت نہیں انہیں دیکھنے کی۔ وہ کوئی حل سوچ نہ پا رہا تھا۔ وہ آنسو روکے کھڑی شانت ہوئے مزاحمت روک چکی تھی، پر اب تکلیف یہ تھی کہ کیا بکواس کر بیٹھی ہے۔ باران کے پاس آخری حل بس اسے گلے لگانا ہی رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ سچ میں چیخ کر خود کو پھر سے چھڑواتی، تھک ہار کر رو پڑتے باران کی جان لیتی، وہ اسے اپنے سینے میں پکڑ کر بسا گیا۔ دلارا۔ باران نے دلارا کو یوں گلے لگایا جیسے اب وہ کبھی نہیں چیخے گی۔ اس کی چیخیں جب تک خاموش ہو کر آرام میں نہ بدلی، وہ اس سے دور نہ ہوا۔ وہ چیختی خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت باران کی اطراف سخت ہو کر اب نرم پڑی، جیسے کسی کی تکلیف شدید سے کم شدت کی طرف بڑھتی ہے، آرام و چین آتا ہے۔ وہ اس کے گلے لگی تو پھر سے احساس ہوا دشمنوں کا سینہ نہیں جو ایسی راحت دے۔ وہ اسے یوں اپنا اور اپنے وجود کا حصہ بنائے کھڑا تھا جیسے سارے جھگڑے اپنی موت مر گئے ہوں۔ اس کی پشت دھیرے سے سہلائے، اس کے دل سے دل لگائے، دھڑکن سا خود میں بسائے اس لڑکی میں جھولی بھر بھر کر سکھ ڈھیل رہا تھا کہ دلارا کو اپنا وہ حلق جو کچھ دیر پہلے تک کانٹوں میں دبا لگ رہا تھا، اب سانس لینے میں تکلیف دینا بند ہو گیا۔ وہ نہیں روئی۔ باران یلدرم کے گلے لگ کر اسے ویسے ہی ہمت ملی جیسے کسی کو نئی زندگی ملتی ہے۔ میرا رونا کسی کی جان نہیں لے گا، وہ بھی عام سا ہی ہوگا، بہت سے رنجیدہ اور ہارے لوگوں جیسا۔ مت ڈرو۔ وہ اس کو خود سے دور کرتے نرمی سے بولی، پر باران نے بازو کھلے ضرور کیے، پر اسے خود سے دور ابھی بھی نہ کیا۔ کیا وہ سمجھ گئی تھی باران نے اسے کیوں گلے لگایا؟ اس کے رندے چہرے پر نظریں جمائے یہی سوچ رہا تھا، ڈر ہم خود نہیں پالتے، وہ خود بخود لاحق ہوتے ہیں۔ دلارا نے آنکھیں اٹھاتے اس باوقار اور خوبرو شخص کو دیکھا۔ وہ پہلا ایسا شخص تھا جو دلارا سے ڈرتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ سنگ دل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اندر سے ریزہ ریزہ ہے۔ بس یہ لمحہ بہت قیمتی تھا۔ وہ چاہتی تھی ٹھہر جائے، پر ایسا ممکن نہ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم 2 دن میں گنہگار بن جاؤ گے۔ اس کے حصار سے نکلی تو اپنی آنکھیں چرا کر اس کی تعریف میں ایک جملہ پھینکتی آگے سڑک پر بڑھی تو وہ لپک کر اس کا ہاتھ تھامے روک گیا۔ وہ لہرا کر اس کی گرفت میں آتی پھر سینے سے لگی۔ دلارا نے اس کی بے تکلفی محسوس کی، اس کا حق جمانا اپنے اندر اترتا دیکھا، اس کی امبر آنکھوں کی جائز طلب بھی پرکھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سمجھ گئی ہے۔ تم سے سیکھا ہے، تم پر ہی آزمایا ہے، ویسے سے اپنی بی والا حق سمجھنا، کوئی اور مطلب مت لینا۔ میں ایک شریف انسان ہوں۔ آؤ گھر چلے، تم جب سے ملی ہو کبھی تمہیں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، اب پھر سے تمہاری مرہم پٹی کرنی پڑے گی۔ وہ اب تک دلارا کے چہرے اور گردن کی حراشوں پر اٹکا تھا، اور وہ اس کی گردن پر سوکھ چکی پھیلے خون پر مر رہی تھی۔ تم بھی زخمی ہو، آؤ آج دلارا سے پروٹوکول لو۔ مانا جانوروں کی فیوچر ڈاکٹر ہوں، پر تم میں بھی ایک چیتا چھپا ہے، کام کرے گی میری مسیحائی۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر آگے نکلی، پر اس بندہ بشر کے دل میں اتری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس کی گواہ یہ سرد شام تھی۔ گاڑی ہے نا، اس میں آؤ۔ وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ نہیں، لاک کر دو، آج پیدل چلو میرے ساتھ، تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو تاکہ۔ وہ اس کی ضد کے آگے مجال تھی اب بولتا۔ وہیں کھڑے آٹومیٹک لاک سے گاڑی لاک کی اور دلارا کے پیچھے ہی کسی غلام سا لپکا، خود تو جیسے بڑا فریز دماغ لے کر پھرتی ہو۔ وہ بھی بڑبڑانے سے باز نہ آیا تو دلارا نے بھی اسے بڑبڑانے کی کھلی اجازت دی۔
10 منٹ تک وہ ساتھ گھر پہنچ گئے تھے۔ ابھی تک عزیزیں واپس نہیں آئی تھی۔ دلارا نے اسے پکڑ کر سٹنگ لاؤنج کے کاؤچ پر دھکیلا تو وہ منہ بنا کر دلارا کو دیکھنے لگا۔ آخر یہ لڑکی اس پر اپنی ملکیت کیوں سمجھنے لگتی تھی۔ میں کچھ گردن پر لگانے کو لاتی ہوں، تب تک لو انرجی بحال کرنے کے لیے کچھ کھانا پینا ہے تو میڈ کو کہہ دو، آواز دے کر وہ اسے حکم صادر کرتی دور ہوئی۔ کیوں چائنا جا رہی ہو مرہم پٹی کا سامان لانے؟ اب اتنی لہجے کی خشکی اور ناراضگی تو وہ سہ ہی سکتی تھی۔ یہ بونگی بھی میرے روم میں ایسا کچھ نہیں تو اوپر والے پورشن میں جو بی کا میڈیسن روم ہے وہاں سے لاتی ہوں، کچھ بینڈیج وغیرہ وہ سب وہیں رکھا ہے، 24 سیڑھیاں ہیں، وقت لگ جائے گا۔ دلارا کا جواب اب بھی نرمی کے سنگ آیا۔ باران نے سر کاؤچ بیگ سے لگاتے منہ ہی پھیر لیا۔ کسی پر منہ پھیرنا اتنا اچھا بھی لگ سکتا ہے، دلارا نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بنا آنکھیں چپکائے اسے تا دیر دیکھتی رہی اور پھر جانے لگی۔ جب وہ پھر سے چہرہ واپس پھیرتا، اس کا ہاتھ تھامے دلارا کو روک بیٹھا۔ دونوں کی دنیا جہاں کی خوبصورت آنکھیں ملی۔ دوبارہ سے گواہ والا راگ مت لاپنا، میری چیخیں تمہارے کان فارغ کر دیں گی۔ پھر اپنے مریضوں کے درد کیا ناک سے سنو گے واپس جرمنی جا کر؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ملائم ہاتھ چھڑوانے لگی۔ لہجہ بہت نرم اور متبسم تھا۔ کسی کا دل جلا کر خاکستر ہو گیا تھا پر اس لڑکی کو کسی کا دل جل کر خاکستر ہو گیا تھا پر اس لڑکی کو کیا؟ تمہاری طرف ٹرانسفر کر دوں گا انہیں، اچھے سے درد دور بھی کر دینا۔ سن کر وہ اس کا ہاتھ اب بھی نہ چھوڑتے ڈٹھائی سے بد زبانی کی کوشش میں بولا، پر دلارا ہرگز غصہ نہ ہو سکی۔ درد کھینچنے اور جذب کرنے کی اہلیت مجھ میں نہیں، تمہارا کام بڑھ جائے گا ان کے بڑھتے مرض سے۔ ہاتھ چھوڑو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تھوڑی سی دوست ہوں اور اس کی کچھ لمٹس ہیں۔ وہ اس کے کہتے ہی ہاتھ چھوڑ گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فائن، تھوڑی سی دوست کا کوئی احسان نہیں چاہیے، جا رہا ہوں گھر۔ وہ اب بات بڑھانے کے موڈ میں تھا۔ دلارا نے اس کو بے اختیار بازو سے پکڑتے روکا۔ باران نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا۔ ایک اس کی بازو کے گرد جکڑا تھا، دوسری نرم گرم ہتھیلی باران کی کشادہ جلتے سینے پر رکھے وہ اسے مضطرب ہوئے گھور رہی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی، میں بس لا رہی ہوں بینڈیج، اتنا بڑا نشان آ جائے گا اگر کچھ نہ لگایا۔ وہ پریشان ہو کر اس کی وینز والی گردن کا جائزہ لیتی، اسے سمجھانے اور قائل کرنے لگی۔ روک کر دکھاؤ اگر ہمت ہے تو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر خود سے دور کرے چھوڑتا سنگدلی سے دور ہٹا تو دلارا نے اسے بے اقرار نظروں سے دیکھا۔ وہ خاموش التجائیں کرتی گرے آنکھیں کسی امبر آنکھوں والے کا دل لے ڈوبی۔ مرضی ہے تمہاری، جس کے ہاتھ سے مرضی لگواؤ پر لگا لینا، گڈ نائٹ۔ وہ مایوس ہوئی، بنا لڑے جھگڑے بات مانے کہتے ہی پلٹ گئی۔ باران کا لہو جیسے سلگ سا گیا۔ تم ایسے جانے دو گی مجھے؟ واقب سے جبڑے کستے پکارا۔ جانے تو ہمیشہ دے دوں گی، پھر ایسے ویسے کیسے بے معنی چیز ہے؟ بھی ہوتی گھر تو تمہیں کھانا کھلوائے بنا نہ جانے دیتی، مرہم بھی لگاتی، پر وہ کیا ہے، میں اتنی رکھ رکھاؤ والی اور تمیزدار ہوں نہیں۔ تو وہ رہا دروازہ، تم جا سکتے ہو۔ وہ سرسری سا پلٹے بے آس ہوتی اس کو دیکھتی کہہ کر نرم سا مسکرائی، نہیں جا رہا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بگڑے بچے کی طرح واپس بیٹھ گیا اور ریموٹ اٹھائے ٹی وی آن کیا۔ وہ اس بار بے حد خوبصورت مسکراتی پلٹی، میں کچھ لاتی ہوں تمہاری گردن کے لیے، اب اپنی بات پر قائم رہنا۔ دروازے کی طرف دیکھا بھی تو گردن کاٹ دوں گی، اب جانے کی بی سے ہی اجازت لینا، سمجھے؟ وہ حق جماتی باران کو مسمرائز کر گئی۔ باران نے اس کی طرف دیکھا تو وہی نمبر آنکھوں کی تاب نہ لاتی جلدی سے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھی۔ کسی کے ارد گرد کے سارے موسم تہس نہس کر گیا، اس کا حق جمانا پر اس کو کیا؟ باران نے محسوس کیا وہ لمحہ بلمحہ اس سحرناک وجود کا ہو رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا آہستہ آہستہ دلارا کی مٹھی میں قید ہونا، اور اس قیدی کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں اصل جرم آخر ہوا کیا اس کے ہاتھوں۔
وہ تھک ہار کر سر پیچھے ٹکا گیا۔ وہ مضبوط آدمی اس وقت گھن کھایا وجود تھا، کوئی ہاتھ لگاتا تو یہی مسمار ہو جاتا۔ مجھے دکھ ہے کہ رنج و غم کے اس جھمگھٹے میں تمہارا اور میرا واقعہ گم ہو گیا ہے۔ جی جناب، جانتی ہوں آج شارٹ ایپیسوڈ دیا، لیکن کبھی کبھی شارٹ اور دھماکے دار ایپیسوڈ پہ بھی صبر کر لیا کریں۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل تھی، دلبر اسپیشل، حق اسپیشل ایپیسوڈ، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ایدا تیوار کیسے پھلانگے گی، یہ کل کا سب سے مزیدار سین ہونے والا ہے، اور وہ رومانٹک بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ کیوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کی ٹاکریں تو جاری رہیں گے بھئی، یہ دونوں نہیں سدھرنے والے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں 21، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اچھا اور پیارا سا تبصرہ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو بائے بائے، اللہ حافظ۔